साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं जिसमें आयतुल्लाह खमनाई का बदला लेंगे, ये ईरानी आज भी कह रहे हैं। ईरान ने चीन को किस बात की जो है वो इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान की जंग में नई हिकमत अमली कैसी है, इसमें कौन से 5 ममालिक मिल बैठेंगे और जो दरमियानी रास्ता है वो अमेरिका के लिए निकालेंगे और इज़राइल जो है वो तनहा रह जाएगा। कतर से खौफनाक खबर है और ये खबर जो है इसका तल्लक 100% पाकिस्तानियों के साथ है। ये गैस, बिजली और बाकी चीज़ें किस तरफ जाने लगी हैं। इमरान खान साहब को क्या ऑफ़र्स की जाती रहीं, ये बात भी आपके सामने रखेंगे, इसके ऊपर आखिर में बात करेंगे। तो साहिब आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये जंग जो थी वो 12 मुल्कों के अंदर फैल गई। 12 मुल्कों के अंदर जो मुख्तलिफ एयर बेस थे उसके ऊपर ईरान ने जो है वो हमले किए। ईरान ने अब तक सरवाइव किया और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 100 घंटा जो है वो इस जंग को हो चुका है। कोई पछता रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रंप के ख़िलाफ़ जो अमायत में या ओवरऑल गैर जानिबदार सर्वे आ रहे हैं उसमें तकरीबन 70 से 80% सर्वे जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं डोनाल्ड ट्रंप की। और उन्होंने बतौर सदर, हालांकि जो अमेरिका का सदर होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, वो ऑल इन ऑल होता है, लेकिन अवाम ये सवाल पूछ रही है कि इज़राइल और ईरान का मामला था, ईरान हमारे ऊपर कोई बराह रास्त हमला नहीं कर सकता था, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बतौर अमेरिकी सदर हमारी फ़ौज को, हमारे ख़जाने को, हमारे असले को वहाँ लेके क्यों गए और इस्तेमाल क्यों किया, और आप लोगों को वहाँ से लाने में दुश्वारी है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ढीठ बने हुए हैं। दूसरी जानिब ये भी लग रहा है कि आप अंगूर खट्टे हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि हम अपनी मज़ीद फ़ौज भेजेंगे तो वो वहाँ अंदर घुसेंगी। साहिबो बात यह है कि अगर आप फ़ज़ा से कामयाब नहीं हो सके, जब अंदर जाएंगे तो फिर ईरानियों के गज़ब से कैसे बचेंगे। वो तो बड़े गुस्से में हैं, ऊपर से रमज़ान भी है, उनके जज्बात जो हैं वो काफ़ी तगड़े हैं। तो ये जंग जो थी साहिबो वो ख्वाहिशों के ऊपर लड़ी गई, हकीकत के ऊपर जो पहलू थे उनको सामने नहीं रखा गया। और जब आप किसी और की ख्वाहिश के ऊपर जंग लड़ेंगे, और ख्वाहिशात के ऊपर जंगें नहीं लड़ी जाती, मैं बड़ा, मैं अमेरिका, मैं फ़लाना, मैं सुपर पावर, तो आपको नाकू चने चपवा दिए उन्होंने। तो ये इज़राइल की ख्वाहिश के ऊपर जंग लड़ी गई थी। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि जो पाकिस्तान की नई हिकमत अमली है, इसमें जो हमारी फ़ौज है, फील्ड मार्शल और हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही है, उसका तल्लक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग के साथ भी है, लेकिन ये अमेरिका को एग्ज़िट देने की बात की जाएगी। वहीं पे आयतुल्लाह खमनाई का बदला लेने का ईरान जो है वो कह रहा है। और आप देखें शिया मसलक से जो पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जो नए सुप्रीम लीडर आएंगे वो पहले से भी ज़्यादा टफ होंगे। अमेरिका उधर से कह रहा है कि जो नया सुप्रीम लीडर आएगा हम उसको हिट करेंगे, उसको मार देंगे, यानी कि उसको शहीद करेंगे। 168 बच्चियों को आपने शहीद किया, स्कूल के अंदर शहीद किया, बाकी जगहों के ऊपर आपने हमले किए, पता ही नहीं है कुछ लोग कहाँ पे हैं, लोग फंसे हुए हैं। भारत वाहिद मुल्क है जिसने 3 हफ्ते पहले उसको पता था, चूँकि भारत जो है वो लाए है इसराइल का और अमेरिका का, तो उन्होंने अपने शहरियों को निकाल लिया था। तो जो लोग दुनिया में अपने क्या नाम है मलाला यूसुफजई को बचा के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा के ये कह रहे थे कि बच्चियों को तालीम देनी है, ये तालिबान बड़े बुरे लोग हैं, फलाने हैं, ऐसे हैं, आज आपने स्कूल की बच्चियों को मारा। वो बेचारियों के खिलौने बैग के अंदर वहाँ मौजूद थे जब उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, तो वो दिखा रहे थे। तो आप क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? उल्टा आप जंग जीतने की बात कर रहे हैं। ये जंग अगर 7-8 दिन और जारी रही तो साहिब ये जंग अरबों के और जो फारस वाले हैं, फारसी बोलने वाले और अरबी बोलने वालों के दरमियान आ जाएगी। पहले भी आ चुकी है। देखिए ना, इतना नुकसान जो है वो इसराइल और अमेरिका का जानी नहीं हुआ जितना जानी नुकसान जो है और माली नुकसान ये अरब खलीजी ममालिक और पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तान में 40 लोग जो थे वो शहीद हुए, उनको मारा गया, गोलियां मारी गई, कमांडर हाउस जला दिया गया, लोग तैश में आए। इतने लोग तो इसराइल में नहीं मरे। और अब जो सूरत हाल है इसको अगर हम देखें तो उसमें ईरान ने चीन को इजाज़त दे दी और चीन जो है उसी की मदद से अब तक ईरान जो है वो लड़ रहा है। और बात ये कहनी थी कि अगर ये अरबियों और फ़ारसी बोलने वालों के दरमियान ही जंग बाकी रहेगी तो इन ममालिक को, यूएई को, कुवैत को, कतर को, इन सब को तो सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के गुनाह अपने सर लिए, बिला वजह लिए। हालांकि आपको ईरान से क्या नुकसान, क्या सऊदी अरेबिया आके ईरान ने कब्ज़ा करना था? सऊदी अरेबिया ने तो
اس جنگ کے اندر شامل ہو کے ریاض میں اڈے پیش کر کے تو خود سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بگاڑے، تو آپ اس وقت کا انتظار کریں کہ جب سعودی عربیہ جو تحقیق کر رہا ہے کہ یہ جو آئل کی جگہ کے اوپر حملہ کیا گیا جہاں سے آئل کی ترسیل کی جاتی تھی، تجارت ہوتی تھی، تو امریکہ اور اسرائیل تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نے کیا۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی اور شہر کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ہم وہیں پہ صرف حملہ کریں گے جہاں پہ جس ہوٹل میں جس جگہ کے اوپر ایئر بیس ہے، جہاں پہ اسلحہ ہے، جہاں پہ امریکی فوجی ہیں یا جہاں پہ ایئر بیس ہے۔ تو پھر یہ جو حملہ ہے اس کی جب تحقیقات ہو جائیں گی تو سعودی عربیہ کی بھی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ حملہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا تاکہ سعودی عربیہ واپس اٹیک کرے ایران کے اوپر، اور جو صلح عمران خان صاحب کے دور میں ترکی نے اور پاکستان نے بٹوین سعودی عربیہ اور ایران کروائی تھی ایک لمبے عرصے کے بعد، وہ جنگ یہ آپس میں لڑیں، چونکہ یہود و نصارہ کی تو ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی، ڈیوائڈ اینڈ رول کرو، یعنی کہ یہ آپس میں پہلے آپ کے فرقے بناتے ہیں، پھر یہ آپ کو آپس میں لڑاتے ہیں، جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو دبوچ لیتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کی حالت کیا ہوئی۔ تو بہرحال ایران نے چین کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ یہاں سے بائی ایئر جتنی مرضی فلائٹیں لے کے جائیں، آپ کو اجازت ہے، آپ یہاں سے ہم سے تیل لے رہے ہیں، لیتے رہیں، آپ کو اجازت ہے۔ چین بدلے میں جو ہے وہ ڈھال بنا ہوا ہے ایران کی، اور ان کو جو ہے وہ میزائلز، ڈرون اور ساری چیزیں جو ہے وہ دیے جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ ایران نے چین کو اجازت دے رکھی ہے وہیں پہ باقیوں کو کہا ہے آپ گزر کے تو دیکھیے۔ صاحب وہ 1155 فلائٹیں جو ہیں وہ بند ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی گاڑیوں پہ سفر کر کے ایک ملک کے بارڈر سے دوسرے ملک کا بارڈر کراس کر کے فلائٹ تلاش کر رہا ہے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ اعداد و شمار اگر آپ اس کو پڑھیں تو حیران ہوں گے کہ دبئی سے انخلا ایئرپورٹ کی بندش اور محدود پروازوں کی وجہ سے انتہائی مہنگا ہو گیا، اور یہ صاحب اتنا مہنگا ہوا کہ کچھ خاندان نجی طیاروں کے ذریعے، خصوصی طیاروں کے ذریعے نکلنے کے لیے $250,000 تک ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نا تو 50 روپے والی چیز جو ہے وہ آپ کو 150 میں ملتی ہے، یا ہو سکتا ہے 50 روپے والی چیز آپ کو 500 یا 5000 میں ملے۔ اب یہ طیارہ جو ہے وہ $250,000 میں، جو کہ ہیں لوگوں کے پاس پیسے، لوگ ملینئر ہیں، بلینئر ہیں، تو وہ دے کے جان چھڑا رہے ہیں، اور دیگر افراد عمان یا سعودی عرب تک گاڑیوں کے ذریعے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے پرواز پکڑ سکیں، اور زمینی سفر کی لاگت $5000 تک پہنچ رہی ہے زمینی بھی، اور جو فضائی سفر ہے جو خصوصی طیارہ ہے وہ $250,000 ہے۔ اور یہ پتہ ہی کون بتا رہا ہے؟ میں نہیں بتا رہا، یہ فائنینشیل ٹائمز جو ہے دنیا کا سب سے بڑا فائنینشیل ٹائمز اخبار، یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی اعداد و شمار ہیں۔ اور اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گریٹ برٹن نے اور اسپین نے اس جنگ کے اندر پہلے تو کہا ہم دفاع کے لیے آپ کو اپنی جگہ پیش کرتے ہیں، پھر انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کریں گے، جنگ لڑنا تو دور کی بات، اسپین اور انگلینڈ جیسے ملکوں نے کہا جی کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کی جنگ جو ہے اس میں ایران کے خلاف نہیں کودیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں دنیا سیانی ہے، وہ یہ ہوا کہ دبئی سے اور ان ممالک سے، جو قطر کتنا امیر ملک ہے، یہاں سے جتنے بھی لوگ خصوصی طیاروں کے ذریعے نکل رہے ہیں وہ یورپ میں پناہ لے رہے ہیں، اور بالخصوص انگلینڈ میں آ رہے ہیں۔ ان کے پاس کیا آ رہا ہے؟ اکانومی ریز ہو رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، لوگ بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں وہ بینک آف انگلینڈ میں رکھیں گے، یہاں سرمایہ کاری کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ تو جنگ اس لیے لڑی جاتی ہے کہ کوئی فائدہ ہو، کوئی کیش کروایا جائے، کوئی بہتری آئے، کہیں قبضہ کر لیں، کوئی آئل مل جائے۔ یہ تو امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی خواہش کے اوپر جنگ لڑ کے تو اپنا ستیہ ناش کیا، اور پہلی دفعہ جب شکست ہو رہی ہے تو اب کہتے ہیں جی کہ فوجیں بھیجیں گے، ہم ہمت نہیں ہاریں گے، اور 5-7 دن اگر جنگ رہے گی تو مالی نقصان تو اسرائیل اور امریکہ کو ہو رہا ہے، وہ دنیا کی اکانومی چلاتے ہیں، انہیں تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق جو ہے وہ خلیجی ممالک کو پڑے گا، جو قطر ہے، UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، بحرین ہے، ان کی تو ستیہ ناش ہو جانی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب یہ سوال ہے کہ یہ ٹکراؤ جو ہوا، اس ٹکراؤ سے امریکہ تو نکلنا چاہتا ہے، سر پٹا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن اس میں پاکستان مدد کرنے لگا ہے امریکہ کی۔ وہ کیسے کرنے لگا ہے؟ میں صاحبو یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، آپ ان کو پڑھ لیجئے گا۔ اور امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور دوسری طرف پریشر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مزید جنگ لڑیں گے، لیکن صاحبو ایک ایسا عمل ہونے لگا ہے جس کے بعد اسرائیل پھر سے تنہا رہ جائے گا۔ امریکی قوم جو ہے وہ سروے بتا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ویسے آخری دور ہے، اس کے بعد اس نے کبھی صدر نہیں بننا، وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں۔
تو امریکہ نکل جائے گا، اسرائیل جو ہے وہ اکیلا رہے گا اور اس میں پاکستان کردار ادا کرے گا۔ وہ کیسے؟ صاحبو یہ بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار اور اپنی حکمت عملی اس طریقے سے نئی چال چل کے وہ کرنے لگا ہے کہ یہ سارے ایک میز پہ بیٹھیں گے، اور یہ جو سارے ہیں جو ایک میز کے اوپر بیٹھیں گے، اس میں پاکستان ہے جس کا کردار ہوگا، چاہے وہ فیلڈ مارشل شہباز شریف، یہ سارے مل کے کریں گے۔ پاکستان کردار ادا کرتے ہوئے چائنا، روس، ساؤتھ کوریا اور ترکیہ، اور ان چائنا، روس، ساؤتھ کوریا، ترکیہ 4 اور 5واں پاکستان، یہ پانچوں بیٹھ کے یہ کردار ادا کریں گے کہ ہم نے اس جنگ کے اندر سے امریکہ کو باہر نکالنا ہے۔ جب امریکہ نکل جائے گا تو اس کے بعد جو اسرائیل ہے وہ تنہا رہ جائے گا۔ اچھا، پھر اسرائیل جانے اور ایران جانے، امریکہ تو بہانے تلاش کر رہا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں، اور اگر یہ ایک عمل ہو گیا جو کہ آنے والے 2-3 دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے اندر پاکستان، چین اور ان سب کا کردار ہوگا، اور جب امریکہ نکل جائے گا اس کا فائدہ ایران کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ امریکہ کو بھی ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان اسرائیل کو ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر پاکستان اور یہ سارے لوگ جب کردار ادا کریں گے تو اس میں سب کا فائدہ ہے، لیکن جہاں سب کا فائدہ ہے وہیں پہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسرائیل تنہا رہے گا، اور سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اسرائیل کا ہوگا، چونکہ اسرائیل تنہا رہ جائے گا۔ اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد جب یہ امن ہو جائے گا اور جو ہی امریکہ نکلے گا تو اسرائیل تو اس کی تو بیک بون ٹوٹ گئی نا۔ تو امریکہ جب نکل جائے گا، اور یہ جو پاکستان کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اس خبر کے حوالے سے میں مزید جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں میٹنگ ہونے لگی ہے، کہاں یہ بیٹھیں گے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ چائنا، روس، ساؤتھ کوریا، ترکیہ، طیب اردگان، یہ سب بیٹھیں گے، اور یہ بیٹھنے کے بعد امریکہ کو اس جنگ کے اندر سے نکالیں گے، جس کا فائدہ ایران کو اور اسرائیل کو نقصان ہوگا۔ اور اسرائیل جب تنہا رہ جائے گا تو یہ لمبے عرصے کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور کچھ عرصے کے لیے امن رہے گا۔ پھر جو ہم کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل جو منصوبہ تھا، دیکھیں اس میں امریکہ کے تعاون سے اسرائیل اکیلے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسرائیل کو اتنی بڑی سپورٹ امریکہ نے دی کہ جو گریٹر اسرائیل منصوبہ تھا، آپ کو صاحبوں پہلی بار تاریخ میں پتہ چلا کہ یہ خلیجی ممالک، دبئی یعنی کہ یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، کویت، یہ سب انہوں نے اڈے پیش کر دیے، اور گریٹر اسرائیل منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ساتھ دے دیا۔ تو جب اتنی بڑی کامیابی اسرائیل کو ہو چکی، امریکہ کے تعاون سے ہوئی، اور جب ایران نے کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا، قربانیاں دیں، اور جب امریکہ نکلے گا اور اسرائیل تنہا رہ جائے گا، تو یہ گریٹر اسرائیل منصوبہ جو ہے وہ صرف رکے گا نہیں، یہ ٹھس کر جائے گا، اور اس کو دوبارہ آغاز کرنے کے لیے 100 بار ان کو سوچنا پڑے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان، چائنا، روس، ساؤتھ کوریا، ترکیہ کو آپس میں بٹھا کے جو امریکہ کو بیچ میں سے نکالیں گے، جنگ جو ہے وہ امن کی طرف جائے گی، اسرائیل تنہا رہ جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے؟ باقی ہم ایران کو دیکھ لیں گے، ان کے پاکستان کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، کسی حد تک بہتر بھی ہیں۔ الگ بات ہے کہ پاکستان نے ادھر ساتھ نہیں دیا، چونکہ پاکستان امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جانے، حکومت جانے، ان کی مجبوریاں ہیں، انہوں نے کچھ وعدے کیے، نوبیل پرائز دینے کی باتیں کی، آج بھی اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو یہ کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کے فیکٹس ہیں، لیکن یہ جو خبر ہے کہ ان 5 ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھیں گے اور امریکہ کو نکالیں گے، ایران کو فائدہ ہوگا اور اسرائیل کو نقصان ہوگا، اور وہ تنہا رہ جائے گا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات امپلیمنٹ جو ہے وہ کب تک ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ایسے ہو جائے گی، چونکہ امریکی عوام کا جو پریشر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ خود اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس شخص نے کتنے جھوٹ بولے، واقعی وہ ذہنی مریض ہیں۔ پہلے کہا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ہم نے تباہ کر دیا ان کا ایٹمی جو ایئر بیس اور باقی چیزیں اور پلانٹ تھے، اگر وہ تباہ ہو گئے تھے تو دوبارہ کیوں لڑنے آئے؟ جب امریکی عوام پوچھتے ہیں کیوں گئے جنگ میں، جب ہمیں خطرہ نہیں تھا تو ہم نے اسرائیل کی خواہش کے اوپر جنگ کیوں لڑی ایران کے خلاف، جس میں اپنے فوجی مروا رہے ہیں، آگے سے مار رہے ہیں، ہم نے آیت اللہ خمینی کو شہید کر دیا، وہاں پہ بچوں کو مار دیا۔ یہ لوگ یہاں چڑیا مار جائے نا تو عوام بڑے ایموشنل ہوتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ جو ان کی پالیسی ہوتی ہے، جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ بادر نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ لوگ گریٹ برٹن میں ہم گوروں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو 168 بچوں کو مارا یہ بڑا ظلم ہوا، یہ بہت غلط ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ انسانیت کی عام عوام جو ہے وہ بات کرتی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں یہ چیزیں کدھر جاتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جنگ کے اندر جو ہے وہ نئی حکمت عملی ہے، لیکن پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ جنگ ہے اس سے وہ نبرد آزما کیسے ہوگا، میں آج بھی نہیں مانتا اور کل بھی نہیں مانتا تھا اور فیوچر میں بھی نہیں مان سکتا۔ افغانستان سے کبھی بھی کوئی ملک جنگ نہیں جیت سکتا، وہ ایران سے بھی ٹف ہیں۔
تو ہمیں ایران افغانستان کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم باقی ملکوں کے لوگوں کو تو بٹھا رہے ہیں۔ صاحب پاکستان کے لیے اس جنگ میں جہاں لوگوں نے احتجاج کیا اور لوگوں کی جان گئی، وہیں پہ قطر سے بڑی بری خبر ہے اور خوفناک خبر ہے۔ آنے والے ہفتوں میں، دنوں اور ہفتوں میں، مہینوں میں نہیں، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا قحط آنے لگا ہے۔ صاحب یہ جو قحط ہے اس کی وجہ سے ہر گھر جو ہے وہ پاکستان کا تقریباً 80% میں کہہ سکتا ہوں وہ لوگ متاثر ہو جائیں گے، اور یہ میں بات آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھتا ہوں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جنگ کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جائیں گی۔ صاحب اس میں مختصر چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو اعداد و شمار ہیں اس وقت 4 مارچ 2026 کے مطابق، میں آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کی صورتحال کچھ جو ہے وہ یوں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل ملک میں تقریباً 28 دن کا پیٹرول اور ڈیزل کا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر 28 دنوں تک یہ مزید پیٹرول کی ترسیل جو ہے وہ ایران سے نہ ہو سکی تو پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوڈ سپیکر کے اوپر بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اعلان کیے جا رہے ہیں آئیں ٹوکن لے کے آئیں، پیٹرول بھروا لیں، قیمتیں بڑھ چکی ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی بھی کی جائے گی، لیکن یہ 28 دنوں کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کا ذخیرہ جب ختم ہو گیا، ایک تو یہ قحط آنے لگا ہے، اس سے بری خبر بھی ہے۔ اب دیکھیے خام تیل جو ہے وہ ریفائنریز کے پاس تقریباً 10 دن کا خام تیل دستیاب ہے۔ اس سے بری خبر جو ہے میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں یہ بڑی دردناک اور خوفناک ہے۔ ایل پی جی، یہ جو آپ کی گیس آتی ہے، جو شاہد حقان عباسی صاحب کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے معاہدہ کیا تھا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قطر سے جو ہے ایل پی جی کے ذخائر جو ہیں وہ وہاں سے ایل پی جی ہماری گیس آتی ہے، اور یہ 15 دن کے لیے کافی رہ گئی ہے۔ اوپر سے اب سردیاں تو خیر ختم ہونے کو ہیں، گیس تو روٹی بنانے اور کھانا بنانے کے لیے چاہیے۔ اگر 15 دنوں تک یہ گیس ختم ہو گئی تو نئی گیس اگر قطر سے نہ آئی، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا یا آ ہی نہ سکی وہاں سے، جو کہ نہیں آ سکے گی اگر یہ جنگ جاری رہی اور 7، 8، 9، 10 دن، تو ایسے میں تو پاکستان کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کسی اور سے گیس خرید لے، تو یہ جب قید پڑے گا تو عوام تو اس کے اوپر احتجاج کریں گے۔ تو صاحب و ثابت یہ ہوا کہ دوسروں کی جنگیں تو ہوئی، جب ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا تو اس جنگ کی وجہ سے 15 دن کے بعد گیس ختم ہو جائے گی، 28 دنوں کے بعد جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل ختم ہو جائے گا، 10 دن کے بعد خام تیل جو ہے وہ دستیاب نہیں رہے گا، اس کی اتنی ہی مدت باقی بچتی ہے۔ یہ میں نے میکسیمم آپ کو فگرز بتائیں، تو لہٰذا اس سے ثابت کیا ہوا کہ پاکستان کو بھی اس جنگ سے براہ راست جو ہے وہ نقصان ہوا۔ صاحب اب آ جاتے ہیں، آخری نقطہ ہے، اکثر لوگ یہاں پہ جنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی بات کیوں کرتے ہیں۔ صاحب بات کریں گے عمران خان کو کس طرح کی آفرز کی گئیں، اور اب دیکھیے آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں وہ ختم شد ہو گئے ہیں۔ اگر ختم شد ہو گئے تھے تو آج جو اجلاس بلایا وزیر اعظم ہاؤس میں، اس میں پی ٹی آئی کو کیوں بلایا؟ یہ تو الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی گئی نہیں، وہ کہتی ہے کہ ہماری ایک حیثیت ہے، عمران خان بھی ہمارے لیے قومی جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، اس کی صحت، وہ بھی ایک قومی لیڈر ہے، وہ ایک ہمارا ہیرو ہے، اگر آپ اس کو توجہ نہیں دیتے تو ہم آپ کے اجلاس میں کیوں آئیں؟ دوسرا، جب پی ٹی آئی وہی ختم شد گئی تو آپ اس کو بلاتے کیوں ہیں؟ جب وہ نہیں آتے تو کہتے ہیں جی کہ ملکی مفاد میں اور قوم کے مفاد میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں بیٹھی۔ وہیں پہ جو کتاب لکھی ہے اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مراد سعید صاحب نے، تو مراد سعید صاحب نے کہا جی کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور جو حکومت تھی اس کی طرف سے 3 آفرز کی گئیں۔ یہ وہ بات جو ہے وہ صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات سے پہلے، یہ انتخابات سے پہلے ہے، عمران خان تک 3 شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 1، مراد سعید سمیت مقتدرہ کے معطوب افراد سمیت تحریری معافی مانگیں اور سیاست سے کنارہ کشی کریں، خاندان کے کسی فرد کو آگے لے آئیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے معافی مانگیں اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، تو یہ پہلی شرط تھی۔ دوسرا، بقول مراد سعید صاحب کے کہ عمران خان 3 سال بنی گالہ میں قید رہیں، انتخاب جیتنے کی صورت میں بننے والی پی ٹی آئی حکومت کو کوئی سیاسی یا حکومتی امور سے متعلق مشورہ نہیں دیں گے۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ عمران خان کو 3 نام دیے جائیں گے، جن میں سے وہ ایک کو وزیر اعظم نامزد کریں گے اور عوام میں تاثر دیں گے کہ عمران خان کا انتخاب ہے۔ بشرا بی بی نے عمران خان تک یہ شرائط پہنچانے سے انکار کیا، جس پر انہیں دباؤ میں لانے کے لیے میڈیا اور ریاستی مشنری کا استعمال کیا گیا۔ یہ مراد سعید جو ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ تو صاحب اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو کل کے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔